बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं NN उर्दू और मैं हूं जवाद असगर शाद। नाज़रीन, अगर बात की जाए प्राइवेट स्कूल और वालिदैन की, तो इनके दरमियान एक खींचातानी का माहौल हमेशा से मौजूद रहता है। कुछ मसाइल जो होते हैं वो वालिदैन के होते हैं, बच्चों के होते हैं, और कुछ स्कूल इंतज़ामिया के होते हैं। इसी सिलसिले में इस टाइम हम मौजूद है रावलपिंडी के इलाके चक्री रोड पे बीकन लाइट स्कूल में, जिसके प्रिंसिपल जुल्फ़कार अली साहब से हम बात करेंगे और इस मामले में मज़ीद उनकी राय जानेंगे। जी नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं बीकन लाइट स्कूल के प्रिंसिपल जुल्फ़कार अली साहब। इनसे हम जानेंगे स्कूल से रिलेटेड और कोरोना में जो इश्यूज़ पैदा हुए हैं उनके बारे में तो जानेंगे, लेकिन पहले एक आम सा सवाल है जो उसके बारे में इनसे जानते हैं। सर, ये जो लोग हैं, जो आवाम है हमारी, वो प्राइवेट स्कूल को हमेशा तरजीह देती है, तरजीह बुनियादों पर इसे प्रेफरेंस देती है, लेकिन फिर भी एक प्राइवेट स्कूल में और एक वालिदैन में एक चपकलिश का सिलसिला चलता रहता है, एक बदइत्मीदी की फ़ज़ा हमेशा से कायम रहती है। इसकी मेन वजह क्या है आपके ख़्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने शुरुआत ही ऐसे सवाल से की जो कि थोड़ा मुश्किल नोयत का है। असल बात यह है कि मैं नहीं समझता कि चपकलिश है, ठीक है। अगर चपकलिश हो तो वालिदैन प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुजू ही ना करें, अपने बच्चों को हमारे पास भेजें ही ना, ठीक है। दो तरह के इंस्टीट्यूट्स तालीम दे रहे हैं, एक है पब्लिक सेक्टर और एक है प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो आप उठा के देख लें डाटा कि पूरे पाकिस्तान में से अगर प्राइवेट सेक्टर ख़त्म कर दिया जाए तो गवर्नमेंट के स्कूलों के बस का रोग ही नहीं है कि वो बच्चों को तालीम दे सकें, ठीक है। तो अच्छी खासी परसेंटेज प्राइवेट सेक्टर में तालीम हासिल कर रही है, और मैं ये समझता हूँ कि ये उस एतमाद ही का नतीजा है जो वालिदैन हम पर करते हैं। और फिर डाटा भी आप उठा के देख लें कि जो रिज़ल्ट्स आते हैं इंटर में लेवल पर या मैट्रिक लेवल पर, जो पोजीशंस आती हैं वो हमेशा प्राइवेट सेक्टर में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी आती हैं। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन वालिदैन का ये कहना है कि हमारे पास शायद कोई सरकारी स्कूल की शक्ल में कोई चॉइस मौजूद नहीं है, और इसी चीज़ का फ़ायदा प्राइवेट स्कूल वाले उठाते हैं। जी, ये उनकी बात अपनी जगह बजा है कि गवर्नमेंट की सतह पर स्कूलों की कमी हमेशा से महसूस की जाती रही है, और वालिदैन या अवामुन्नास जो है ना, वो इस कमी को मद्देनज़र रखते हुए ही वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ रुजू करते हैं। लेकिन जहाँ तक उनकी हमारे पास आने की बात है, हम अच्छा तालीमी लेवल मुहैया करते हैं और हमारा और उनका लाइज़ोन अच्छे तरीके से चल रहा है। यानी मैं नहीं समझता इस बात को कि वो बदइत्मीदी की फ़ज़ा है। अच्छा सर, इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा लेते हैं। ये जो रीसेंट कोरोना वाला फैक्टर एक चल रहा है, गुज़श्ता 2 साल तकरीबन हो गए हैं इसे, इसमें जहाँ पे और बहुत सारे मसले मसाइल ने जन्म दिया, वहाँ पे ये भी एक शिकवा शिकायत हमें नज़र आया टीचर्स की तरफ से, चाहे वो मेल हैं चाहे फीमेल हैं, कि प्राइवेट स्कूलों वाले बच्चों से तो फ़ीस कलेक्ट कर लेते हैं, फ़ंड भी ले लेते हैं, एनुअल चार्जेस भी ले लेते हैं, स्टेशनरी की मद में, यानी वो जो पहले वाला सिस्टम ही से ही वो चलते हैं, लेकिन आगे उन्हें टीचर्स को तनख्वाहों की मद में पेमेंट नहीं की जाती है। देखें, इस बात के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कहूँगा कि एक्सेप्शंस आर देयर, ठीक है ना। कुछ केसेस में ऐसे हो भी सकता है। अगर मैं अपनी मिसाल दूँ, मुझे बाकी का अंदाज़ा नहीं है कि हमारा जो पिछला जो फर्स्ट कोरोना की लहर थी उसमें महीनों के हिसाब से स्कूल्स बंद रहे हैं, ठीक है। और स्टाफ कुछ स्कूलों वालों ने अकोमोडेट किया, कुछ ने उनको लिंगर ऑन कर दिया जी कि जब स्कूल कंटिन्यू होंगे तो फिर आप तशरीफ़ लाइएगा। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो उसमें हमने पिछले स्कूल जो दौरानिया था उसमें हम फ़ीस कलेक्शन हमारी आलमोस्ट ना होने के बराबर थी। बच्चे चूँकि घर बैठ गए थे, पढ़ाई का सिलसिला बिल्कुल ख़त्म हो गया था, और वालिदैन की ये बात के जी कि जो बच्चे आ नहीं रहे तो हम फ़ीस कहाँ से दें, और उन्होंने नहीं दी, ठीक है। लेकिन हमने अपने स्टाफ को, खा वो पैरा टीचिंग स्टाफ है, खा वो सपोर्टिंग स्टाफ है, या खा वो पढ़ाने वाले लोग हैं, ठीक है, हमने सबको अकोमोडेट किया, और मैं अभी तक उनके ड्यूज़ इन इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा हूँ। वो जो सबका दौरानिया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताएं कि ये जो कोरोना की वेव रही है, इनमें मुख्तसर से आप हमें बताएं कि आपको किन मसाइल से दो चार होना पड़ा? कोरोना से पहले बहुत अच्छा हमारा सिस्टम चल रहा था। हम
اچھے سے مراد یہ ہے کہ ہمارا مقصد بچوں کو تعلیم دینا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے طریقے سے مجموعی طور پر تمام اسکولوں والے دے رہے تھے۔ ایک فقدان جو کہ مجھے نظر آتا ہے اس کورونا کے پیریڈ میں، وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا ہے۔ بچے اسکول آتے تھے، وہ پڑھتے بھی تھے، تربیت بھی حاصل کرتے تھے تعلیم کے ساتھ ساتھ، جن میں مینرز ہیں، ایتھکس ہے، ٹھیک ہے نا، ریلیجیس ویلیوز ہیں، بڑوں کا احترام، یہ ساری جو اوور آل جو ہے نا ڈسپلن، یہ بڑے برے طریقے سے ڈیمیج ہوا ہے۔ بچے گھر میں بیٹھ کر ان کے ہاتھ میں ڈفرینٹ قسم کی گیجٹس آ گئی ہیں، موبائل کے شے میں، جی، اسمارٹ فون کے شے میں۔ انہوں نے بہت ساری ڈیوائسز لے لی ہیں، آپ موبائل کر لیں، آپ ویڈیو گیمز کر لیں، آپ سوشل میڈیا کا ان نیسیسریلی یوزیج، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے بچے تعلیم سے اور کتاب سے دور ہو گئے، ٹھیک ہے، مینرز نہیں ان کو رہے، ٹھیک ہے۔ تو تعلیم کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیگمنٹ ہے یہ بڑا اس کے اوپر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں، اور جب بچے دوبارہ اسکول میں آئے ہیں تو ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی ایکولی ایمفیسس کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ کہنا بھیجا نہ ہوگا کہ آپ کو نئے سرے سے سب کچھ سٹارٹ کرنا پڑا۔ جی بالکل، ہمیں یوں سمجھیں کہ بنیاد نئے سرے سے رکھنی پڑ رہی ہے۔ اچھا، یہ تو دوسرا ایک پہلو ہو گیا جس کا آپ نے ذکر کیا۔ مالی اعتبار سے کن معاملات کا آپ شکار ہوئے ہیں اور ان میں کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور آیا اس میں آپ سے کوئی حکومت نے کسی قسم کا تعاون کیا؟ مالی اعتبار سے آپ نے پوچھا ہے تو بیسیکلی اگر ہم لوگوں کی تقسیم دیکھیں نا تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ گورنمنٹ جاب کرتے ہیں، ان کو کورونا کے پیریڈ میں بھی سیلریز ملتی رہی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو پرائیویٹ سروسز کی طرف ہیں، کچھ لوگ ہیں جو سیلف امپلائڈ ہیں۔ تو ادر دین گورنمنٹ سیکٹر باقی جو بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے وہ بیڈلی افیکٹ ہوئے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کے ڈیوز بھی وہ پراپرلی پے نہیں کر سکے، جن میں ہم بھی شامل ہیں، ممکن ہے کسی اور جگہ بھی ان کا لین دین ہو۔ تو اس حوالے سے مجموعی طور پر سو آپ اندازہ کریں کہ اسکولوں کو اتنا لاس ہوا ہے کہ میرے خیال میں اس روڈ پر اچھے خاصے اسکول بند ہو گئے ہیں، آپ کے نوٹس میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اب جب سے کرونا ختم ہوا ہے تو لوگ آ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں لوگ واپس دوبارہ جو پچھلی فیس ہے وہ دینے کی۔ ہم بھی ریلیکسیشن کر رہے ہیں، ہم بھی ان کو کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے آپ تھوڑی تھوڑی کر کے دے دیں، آپ انسٹالمنٹ میں پے کر دیں، ہم اتنا آپ کو ریبیٹ دے دیتے ہیں جتنا گورنمنٹ نے کہا تھا جی کہ پچھلے جو فرسٹ کرونا کی جو لہر تھی کہ 20% ہم گورنمنٹ نے کہا تھا جی کہ ان 2 months ہمیں دینا چاہیے ان کو ریبیٹ، ہم نے زیادہ دیا، اور الحمدللہ ہمارے پیرنٹس کا کمپلائنس لیول بہت اچھا ہے، یعنی نہ صرف یہ کہ وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں، دے آر سیٹسفائڈ ود آور ڈیلنگ ایز ویل۔ اچھا سر، یہ بتائیں، وہ سوال ادھر ہی رہ گیا کہ گورنمنٹ نے کوئی کسی قسم کا آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے مالی اعتبار سے؟ کیونکہ جیسے آپ نے خود ہی ذکر کیا اور ہمارے بھی نوٹس میں ہیں کہ بہت سارے اسکول بند ہو گئے، جی، تو اس حوالے سے گورنمنٹ نے کچھ کیا تعاون آپ لوگوں کے ساتھ؟ جی ہمارے نوٹس میں نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری جو 2 تنظیمات کام کر رہی ہیں، ایپسما ہے، ایپسکا ہے، اور ہمارے جو حکومتی عہدیداران سے جتنے مذاکرات ہوئے ہیں، جتنی ہماری ایون ہم نے پروسیشنز بھی کیے ڈیفرنٹ، تو گورنمنٹ نے کہا بھی جی کہ ہم ریبیٹ دیں گے کچھ بلوں کے مد میں، کچھ کرایوں کی مد میں، لیکن سو فار ہنوز دلی دور است۔ ہم سوال ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکولوں کی تعداد ایک بہت زیادہ ہے، یعنی ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر روڈ پہ ہمیں ایک سے زیادہ پرائیویٹ اسکول ملتے ہیں، بلکہ نہ صرف درجنوں کے حساب سے ہیں۔ تو اگر کوئی والدین اپنے بچے کو چاہے وہ پلے گروپ میں ہے، نرسری میں ہے، یا کسی اور لیول میں داخل کروانا چاہتے ہیں، تو انہیں کون سی ایسی چیزیں جو آپ کے خیال میں انہیں مد نظر رکھ کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے؟ اسکول کی عمارت، اسٹاف، یا انہیں کیا آپ کوئی ایڈوائس دینا چاہیں گے ایک پروفیشن سے ہٹ کے؟ جی دیکھیں، 3 چیزیں جو ہے نا وہ میٹر کرتی ہیں کسی بھی بچے کو پڑھانے کے لیے۔ بحیثیت والدین جو وہ دیکھتے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ سلیبس بھی دیکھتے ہیں، وہ بلڈنگ کو بھی دیکھتے ہیں، اور وہ سٹاف کو بھی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک ٹرائی اینگل ہے کہ جو کہ تینوں ڈائمینشنز جو ہے نا، یا تینوں اینگلز پیرنٹس کنسیڈر کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے
کہ والدین پہلے آتے ہیں, وہ ایک اسکول میں جاتے ہیں, دوسرے بھی جاتے ہیں, اس کا سلیبس بھی چیک کرتے ہیں, اسٹاف کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں. جہاں ان کا دل مطمئن ہوتا ہے وہاں پر وہ اپنے بچوں کو داخل کراتے ہیں. میں اکثر والدین کو کہتا ہوں جب میرے پاس آتے ہیں, میں کہتا ہوں جی کہ آپ داخل کرانے سے پہلے آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ 10 اسکول گھوم لیں, ٹھیک ہے, آپ چوائس آپ کی ہے, لیکن ایک دفعہ جب آپ داخل کرا لیں تو پھر اس کے اوپر پورا ٹرسٹ کریں, پھر ٹائم دیں اس کو آپ کے بچے کو پالش کرنے کے لیے, آپ کے بچے کو پڑھانے کے لیے. اسکول پریمیسز, سلیبس اینڈ ابو آل دا فیکلٹی, ایوری تھنگ ہیز اٹس اون امپورٹینس اینڈ ویلیڈیٹی. اگر ہم اس میں سے کسی ایک کو بھی اگنور کریں گے نا تو بچے کی تعلیمی اور تربیتی جو عوامل ہیں وہ کما حق کو پورے نہیں ہو سکتے. اچھا سر, دوسرا ایک یہ بھی سوال ہے کہ یہ جیسے مہنگائی کا بھی دور ہے, دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے, کچھ پرائیویٹ اسکولوں کی فیسز, کچھ ان کے چارجز, اینول فنڈ ہو گئے, اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے ہیں, جیسے کاپی کتابوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی ہے, بلکہ وہ ایک لطیفہ ٹائپ بھی چلتا تھا کہ ابھی بچہ بھی ہمارا ہوگا یا وہ بھی پرائیویٹ اسکول, وہ بھی آپ, تو اس سوال سے آپ کیا چاہیں گے؟ سوال تو سمجھ ہی گئے ہیں میرا. جی بیسیکلی آپ جو اکنامک کرنچ ہے آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ والدین جب آتے ہیں تو ان کو مختلف قسم کا پریشرز ہوتے ہیں جی کہ آپ نے ایڈمیشن فیس بھی دینی ہے, آپ نے فلاں فیس بھی دینی ہے, آپ نے فلاں فنڈ بھی دینا ہے وغیرہ وغیرہ, اسٹیشنری چارجز بھی ہیں, آپ کو بکس کے بھی ہیں, نوٹ بکس کے بھی ہیں, سو مینی تھنگس are in front of that one, ٹھیک ہے. لیکن اگر تھوڑا سا اگر ہم اسپیکٹرم کو براڈ کریں, ٹھیک ہے نا, کینوس کو تھوڑا سا ہم وسیع کریں, تو یہ سچویشن صرف سکولز کے ساتھ نہیں ہے. آپ انفلیشن کنسیڈر کریں نا, ٹھیک ہے نا, آپ آلو پیاز سے سٹارٹ کریں اور آپ اپنے ڈالر تک لے جائیں, آپ پیٹرول سے سٹارٹ کریں اور آپ جو کنسٹرکشن میٹیریل ہے وہاں تک جائیں, تو کون سی چیز سستی ہے؟ نہیں سر, وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن جو اسکول ہے یہ ایک معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار نبھاتے ہیں نا, انہیں باقی چیزوں سے, اسکول ہو گئے اور علاج ہاسپٹل ہو گئے, انہیں جو بھی ہے یہ ہر بندے کا بنیادی حق ہے, تو انہیں آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن آپ کے خیال میں کیا انہیں باقی چیزوں سے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ جہاں تک ان کی اپنی ایجوکیشن کا تعلق ہے یا ہیلتھ کا تعلق ہے, ڈیفینیٹلی یہ ہماری بنیادی ضروریات ہیں, ٹھیک ہے نا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے, لازمی ہے, ٹھیک ہے, اور اسلام کا پہلا پیغام ہی اقرا سے شروع ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ جہاں ہمارا کھانا پینا لازم ہے, جہاں پر ہمارے کپڑے پہننے رہائش ضروری ہے, وہاں پر تعلیم بھی ضروری ہے. رہ گئی یہ بات کہ اس کو کمرشلزم سے ہٹ کے کیسے سوچا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر ہوتے ہوئے ہماری ایک خاص میں کیا کہوں کہ ہماری ایک لمیٹیشن ہے جس میں ہم مختلف بچوں کو فری آف کاسٹ بھی پڑھاتے ہیں, ہم ریبیٹ بھی دیتے ہیں. اگر کوئی پیرنٹس نان افورڈنگ ہے تو ہم ان کو اکوموڈیٹ بھی کرتے ہیں, لیکن وہی والی بات کہ چونکہ ہمیں کسی طرف سے سپورٹ نہیں مل رہی, اگر تو ہمیں فنڈز ملتے ہوں یا گورنمنٹ اپنا دست شفقت رکھے ہم پر, پھر تو ہم اس کینوس کو مزید وسیع کر سکتے ہیں. لیکن وہ بس اپنی چادر اور پاؤں کا جو توازن ہے نا, بس اس حساب سے ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. اچھا سر, یہ آخری سوال آپ سے یہ ہے, وصیت مجموعی یہ سوال ہے, کسی خاص اسکول, یونیورسٹی یا ادارے کے حوالے سے نہیں ہے. یہ جو ہمارا تعلیم کا لیول ہے جسے ہم پڑھنا لکھنا کہتے ہیں, وہ تو بہت اوپر جا رہا ہے, لیکن ہمیں اس کے ویسے اثرات اخلاقی طور پہ معاشرے میں نہیں نظر آتے ہیں. سر بنیادی طور پر نا, اگر میں تھوڑی سی بات اپنی بھی, ایک رٹا ہم لگاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, ایک سبق یاد ہو جاتا ہے لیکن وہ یاد ہی ہوتا ہے, سمجھنا جسے کہتے ہیں, وہ فیکٹر بیچ میں سے کہیں نہ کہیں نکل. جی میں سمجھ گیا ہوں. مطلب یہ ہے کہ ایک ہے کریمنگ یا صرف سبق پڑھنا اور انفارمیشن کنٹینر بنانا بچے کو, اس کے اندر معلومات کا ٹھونسنا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں یہ فلا ہے, اس لیے کہ ہمارے بچے جب کالجز میں یا اسکولز میں یا یونیورسٹیز میں ایگزام دینے جاتے ہیں تو وہ بیسیکلی ایگزام کس چیز کا ہوتا ہے, وہ انفارمیشن آف لیول آف انفارمیشن کا ہوتا ہے, وٹ ایور دے آر کیپنگ ان دیئر مائنڈ. میموری ٹیسٹ ہے. ان بچوں کو ہم انفارمیشن کنٹینر بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم ان سے تربیت, ایتھکس, باقی جو ویلیوز ہیں ان کا تو ہم ان سے ٹیسٹ لے ہی نہیں رہے, ٹھیک ہے.
ضروری نہیں ہے کہ ایک اچھا انجینئر ایک اچھا انسان بھی ہو, یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک اچھا ڈاکٹر اچھا انسان بھی ہو. اچھے انسان کے لیے یہ جو سائنسز کے ساتھ ساتھ یہ جو اورینٹل سائنسز ہیں, میں ان کی بات کرتا ہوں علوم شرقیہ, اس میں تربیت کا ایلیمنٹ زیادہ ہے. ٹھیک ہے, جہاں پر جو پرانے زمانے کا جو استاد تھا نا, اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں اپنی تاریخ دیکھیں اٹھا کر, تو اس میں استاد ایک گرو کی حیثیت رکھتا تھا. ٹھیک ہے, بچہ استاد کے جوتے اٹھانا اپنا شرف سمجھتا تھا, اپنی عزت سمجھتا تھا, یعنی روحانی شخصیت اس کے نظر میں تھی. اور آج کل بچہ استاد کو ایک ٹیوٹر سمجھتا ہے, اور یہ بیسیکلی ہماری من حیث القوم ہماری یہ معاشرتی اپروچ بن گئی ہے جی, کہ ہم نے پیسے دینے ہیں, بچہ پڑھانا ہے, جہاں بھی پڑھا لیں. ٹھیک ہے, تو وہ ٹیچر کو اگر ہم ملازم کی حیثیت سے دیکھیں گے تو یہ پرابلمز ریز ہوں گی. ٹھیک ہے, تربیت اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ تعلیم ہے. تعلیم بغیر تربیت کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بس وہ ایک معلومات کا باکس ہی ہے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا ہم نے ذوالفقار صاحب سے, جو کہ بیکن لائٹ اسکول کے پرنسپل ہیں, ان سے بڑے تلخ سوالات اور مشکل سوالات بھی کیے, لیکن انہوں نے ایک بڑا بہتر طریقے سے اس کا جواب دیے ہے. اور اگر اس کے باوجود بھی کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو یا کوئی چیز جو آپ مزید سمجھنا چاہتے ہوں تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے.